जब बातें जिनसे जिंदगी संवरती है, उसमें मौलाना सिफात अली मोहम्मद जुबैर हमारे साथ होते हैं। मुझे जाने को दिल चाहता है कि उनसे बातें करते रहिए और हमेशा से करते रहिए। मैं हूँ अब्दुल्ला बासी, मेरे साथ मोहम्मद बरकत खान और अबू बकर पायूली रात 9 बजे तक हमारे साथ मौजूद होंगे। उसके अलावा टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना सिफात अली मोहम्मद जुबैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जनाब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल्ला भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे और हमारे तमाम सामईन को अल्लाह ताला सलामत रखे। हम आप तमाम तक अपना नेक जज्बा पहुंचाना चाहेंगे अब्दुल्ला भाई कि हमें आप सब से अल्लाह के लिए मोहब्बत है अल्लाह अकबर, हमें भी आपसे अल्लाह के लिए बहुत मोहब्बत है। और इस मोहब्बत के तुफ़ैल अब्दुल्ला भाई हम दुआ करते हैं इलाहुल आलमीन तो हम सब के मसाइल हल फरमा दे, हमारे आमीन आल व अल्लाहुम्मा औलाद आमीन की अल्लाहुम्मा हिफाजत फरमा और हम सब को आमीन कल क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमा, जिस दिन आमीन तेरे साया के अलावा और कोई साया ना होगा। आमीन या रब्बल आलमीन। या रब्बिल आलमीन। सामीन करम कुवैत की उर्दू से बातें जिनसे जिंदगी संवरती है। मौलाना सिफात अली मोहम्मद जुबैर हमारे साथ मौजूद हैं और तमीज़ी गुफ्तगू का आगाज वही कोरोना वायरस की जहनी तनाव और इस्लाम, यानी सबसे अहम चीज़ है ये मेंटल हेल्थ के बारे में इस्लामी तालीमात हमें क्या कहती हैं। जहनी दबाव जो इंसानों के पर जो जहनी दबाव खासतौर पे कोरोना के 1 साल से ज़्यादा अरसे से हम लोग जिस कर्ब से गुजर रहे हैं, उस कर्ब के बारे में मौलाना सिफात अली मोहम्मद जुबैर क्या कहते हैं। जी मौलाना साहब क्या कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। जब से कोरोना वायरस की वबा आई है, लाखों लोग इसके शिकार होकर लुक़्मे अजल बन चुके हैं। इक़्तिसादी तबाही मची हुई है, मुलाज़मतें ख़त्म हो रही हैं, कारोबार बंद हो रहे हैं और नित नए मसाइल पैदा हो रहे हैं। इन चीज़ों ने दुनिया के इंसानों की एक बहुत बड़ी तादाद को ज़हनी तनाव का भी शिकार बना दिया है। बहुत सारी अमवात बीमारी से नहीं बल्कि नफसियाती दबाव, ज़हनी उलझन, टेंशन और डिप्रेशन की वजह से हो रही हैं। लोग परेशान हैं, खौफज़दा हैं, टेंशन और डिप्रेशन का शिकार हैं। इस बीमारी की नज़ाकत को समझते हुए, इस डिप्रेशन और टेंशन को समझते हुए हुकूमतें ज़हनी तनाव के मरीज़ों के लिए हेल्प लाइन जारी कर रही हैं ताकि ऐसे अफराद नफसियाती डॉक्टरों से रब्ता करके सही रहनुमाई हासिल कर सके। सही। इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है जो ज़िंदगी गुजारने का सिस्टम देता है, ज़िंदगी के हर शोबा में हमारी रहनुमाई करता है। जो बंदा इस्लामी तालीमात को अपनी ज़िंदगी में बरत रहा हो, हकीकत में वो ज़हनी तनाव का शिकार नहीं हो सकता। तो आइए हम देखते हैं कि मेंटल हेल्थ के मुताल्लिक़ इस्लाम की तालीमात क्या हैं, ताकि इन तालीमात की रोशनी में हम अपने आप की तरबियत कर सकें। सही। सबसे पहले नंबर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा व सिफ़ात पर ईमान और उनका इल्म अजीब तरीक़े से ज़हनी तनाव से हमें बचाता है। अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात का इल्म और उस पर ईमान एक मुसलमान को मायूसी का शिकार होने नहीं देता। ख़ास तौर पर वो सिफ़तें जो रहम, करम, शिफा, सलामती, मदद, नुसरत और हिकमत पर दलालत करती हैं। इन सिफ़ात का इल्म हमें ज़हनी तनाव से बचाता है। और जब एक बंदा ईमान रखता है और जानता है कि अल्लाह ताला अर्रहमान अर्रहीम है, बहुत ज़्यादा मेहरबान और बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है, अश-शाफ़ी है, वही शिफ़ा देने वाला है, अल-लतीफ़ है, नरमी का मामला करने वाला है, अन-नासिर है, मदद करने वाला है, अल-क़रीब अल-मुजीब है, नहायत ही क़रीब और दुआएं कबूल करने वाला है, अल-वकील है, बेहतरीन कारसाज और हिफाजत करने वाला है, तो वो परेशान नहीं होता, मायूसी का शिकार नहीं होता। आखिर वो शख्स कैसे ज़हनी तनाव का शिकार हो सकता है जो सब्र और बुर्दबारी के सिफ़ात पर ईमान रखता है। आखिर वो कैसे रहमत इलाही से, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस हो सकता है जो ये जानता हो कि अल्लाह ताला करम, जूद और इनायत की सिफ़तों से मुत्तसिफ़ है। दूसरे नंबर पर अल्लाह के साथ
اچھا گمان رکھنا اور اس کی رحمت کی امید رکھنا ذہنی تناؤ سے بچاتا ہے۔ جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اچھا گمان رکھے گا تو وہ ذہنی تناؤ اور ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا۔ ایک بندہ صحیح بات، اللہ کے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے اس کا رب اسی کے گمان کے مطابق بھی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندوں کے ساتھ میرے متعلق گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ اور صحیح ابن حبان کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قال اللہ عز وجل انا عند ظن عبدی بی ان ظن بی خیرا فلہ وان ظن شرا فلہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے میرے متعلق گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ اگر اس نے میرے متعلق اچھا گمان رکھا تو اس کے لیے اچھائی ہے، اور اگر بدگمانی کی تو اس کے لیے وہی ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ اس کے اچھے اور برے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ اگر بندہ اپنے رب سے اچھا گمان رکھتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، اور اگر بندہ اپنے رب کے ساتھ برا گمان رکھتا ہے تو اس کے ساتھ برا ہوتا ہے۔ اس لیے ایک بندے مومن اگر اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھا گمان رکھے تو ذہنی تناؤ سے وہ محفوظ رہے گا۔ تیسرے نمبر پر دل کا تعلق اللہ رب العالمین کی ذات سے پختہ ہو اور ایک بندہ محض اسی پر بھروسہ کرے۔ بندے کو چاہیے کہ اپنے دل کو اللہ سے لگائے، ہر حالت میں اسی کی ذات پر اعتماد کرے۔ ایک مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو یا ڈپریشن کا شکار ہو۔ اس کی نظر مادی چیزوں اور ظاہری امور میں الجھی ہوئی نہ ہو، بلکہ ہر وقت وہ مسبب الاسباب کی طرف دیکھ رہا ہو۔ اس کی نظر مسبب الاسباب کی طرف ٹکی ہوئی ہو، اسی سے وہ کشادگی کی امید رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو وہ کہ ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے۔ پریشانی کے بعد آسانی نہیں بلکہ پریشانی کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی آسانی لے کر آتی ہے۔ بندہ امید اور خوف دونوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو، اللہ کی ذات پر امید رکھے ہوا ہو، اور یہی مومن کے لیے آخری ہتھیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام وہاں پر کیا کہتے ہیں؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے کہ بنو اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلتے ہیں، سمندر کے پاس ہیں، سامنے میں سمندر ہے اور پیچھے سے فرعونی لشکر ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان نہیں ہوتے اور کہتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے راستہ دکھائے گا۔ صحیح۔ چوتھے نمبر پر ذہنی تناؤ کا علاج یہ ہے کہ تقدیر پر ہمارا ایمان پختہ ہو، یعنی یہ یقین ہو کہ اللہ نے جو لکھا ہوگا وہی ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا تھا کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، کہ یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی اکٹھا ہو کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے، اور اگر تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھا ہو جائیں تو اس سے زیادہ کچھ بھی وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ اس لیے اس یقین کے ساتھ مومن کی زندگی گزرے کہ وہ ہمارے رب کا اگر فیصلہ ہے تو آخر وہ فیصلہ غلط کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی شان کیا بیان فرمائی؟ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن ان اصابتہ السراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر اللہ، کہ مومن کا معاملہ کس قدر تعجب خیز ہے کہ اس کے ہر معاملہ میں بھلائی ہی ہوتی ہے، اور یہ بات صرف مومن کو ہی حاصل ہوتی ہے۔
یہ خوبی صرف مومن کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ اگر اسے خوشی پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف یا پریشانی لاحق ہو تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الفوائد میں لکھتے ہیں کہ ایک بندے کو اگر کوئی ایسی چیز پیش آتی ہے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو اس میں 6 اسباق ہوتے ہیں۔ پہلا سبق توحید کا ہوتا ہے، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، اسی کی چاہت ہے اور اسی نے اسے پیدا کیا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا سبق عدل اور انصاف کا ہے کہ اس کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے عدل اور انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ تیسرا سبق رحمت کا ہے کہ اس فیصلے میں اللہ کی رحمت شامل ہے، کیونکہ رحمت اس کے غضب اور انتقام پر غالب ہے۔ چوتھا سبق حکمت کا ہے کہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ وہ ایسا فیصلہ کرے، اس نے یہ فیصلہ الٹپ اور بے مقصد نہیں کیا بلکہ اس کے پیچھے اس کی بڑی حکمت ہے۔ اور پانچواں سبق حمد کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہر طرح کی تعریف اور ہر طرح کی ستائش ہے۔ اور چھٹا سبق بندگی کا ہے کہ بندہ اس دنیا میں ہر اعتبار سے غلام ہے، اس پر اس کے مالک کا ہی حکم اور فیصلہ چلے گا، اور اللہ پاک مالک ہونے کے ناطے اپنے بندے اور غلام پر اپنا حکم لاگو کرتا ہے، کیونکہ اس کے حکم کے لاگو ہونے کی جگہ یہی ہے۔ نہایت ہی پیاری بات کہی ہے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ لہذا آزمائش کے وقت ہم صبر سے کام لیں، ٹینشن کا شکار نہ ہوں، ڈپریشن کا شکار نہ ہوں، رب رحیم کا فیصلہ سمجھ کر صبر و شکیبائی کے دامن کو تھام لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزمائش میں موت کی تمنا کرنے سے منع کیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی پیش آنے والی مصیبت میں موت کی تمنا ہرگز نہ کرے، اگر کرنا ہی چاہتا ہے تو اسے کہنا چاہیے اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اے اللہ، اگر میرے لیے زندگی میں بہتری ہے تو زندہ رکھ، اور اگر موت میں بہتری ہے تو موت دے دے۔ اس انداز میں ایک بندے کو اگر دعا کرنی ہے تو دعا کرے۔ اور 5ویں نمبر پر ذہنی تناؤ سے بچاؤ کے لیے قبولیت کے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ضرور دے گا، یہ یقین رکھ کر کے اللہ سے دعا کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کو ایک لمبا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہے اور نہایت یقین کے ساتھ دعا کرتے ہیں، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج میں صرف اللہ رب العالمین سے ہی فریاد کر رہا ہوں۔ ایک بندے کو چاہیے کہ دعا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ یقین رکھے کہ صبر کے ساتھ ہی مدد آتی ہے، تنگی کے ساتھ ہی کشادگی آتی ہے، اور پریشانی کے ساتھ ہی آسانی آتی ہے۔ اور چھٹا نقطہ ذہنی تناؤ سے بچاؤ کے لیے یہ ہے کہ غم اور ٹینشن میں جینے کی بجائے بچاؤ کے اسباب اختیار کریں، حفاظت کے اسباب اختیار کریں، کیونکہ توکل کا مفہوم اصل میں یہی ہوتا ہے کہ ہم اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے سے اپنے آپ کو راضی رکھیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی سواری پر سوار ہو کر کے آیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسے باندھ کر کے اللہ پر توکل کروں یا اسے آزاد چھوڑ کر اللہ پر توکل کروں؟ تو آپ نے فرمایا عاقلھا و توکل، اسے باندھ دو اور پھر اللہ پر توکل کرو۔ یہ کچھ معاون وسائل ہیں، اگر ایک بندہ ان تعلیمات کو، ان اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی میں برتتا ہے تو عجیب طریقے سے ذہنی تناؤ سے وہ بچا رہے گا، اور اگر ذہنی تناؤ کا شکار تھا تو اللہ رب العالمین اس کو نجات دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالی۔ مولانا صاحب صفات علی محمد زبیر بہت مفصل انداز میں اور بہت ہی اچھی بات کر رہے تھے مولانا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔
اور وہی بات کسی سے لے کے کچھ سوالات ہیں، چھوٹا سا وقفہ لے کے، وقفے کے بعد جب دوبارہ واپس آئیں گے سامعین کرام تو آپ کے کچھ کالز بھی لیں گے، اور اس کے علاوہ مولانا صاحب سے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ سوالات بھی کریں گے. پھر آپ کا استقبال ہے، اور وہ ٹائم ضائع کیے بغیر مولانا صاحب ایک بہت ہی اہم سوال ہے، غم، پریشانی اور ٹینشن میں پڑی جانے والی کوئی دعا بتا دیں سب سے پہلے. جی، غم، پریشانی اور ٹینشن میں ہماری رہنمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے کہ ہم کچھ دعاؤں کا اہتمام کریں تو اللہ رب العالمین غم، ٹینشن اور پریشانی سے ہمیں نجات دے گا. ان میں ایک کہ سب سے عظیم دعا ہے اور چھوٹی سی دعا ہے، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. نہایت ہی مختصر دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غم اور پریشانی میں اس دعا کا اہتمام کیا جائے. ایک دوسری دعا اور آخری دعا ہم بتائیں گے. یہ دعا ذرا طویل ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بھی اس دعا کو سنتا ہے اسے چاہیے کہ یاد کر لے. دعا یوں ہے: اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او انزلته فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی و ذہاب ہمی. یہ دعا مسند احمد کی ہے، صحیح روایت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتانے کے بعد فرمایا تھا کہ جو کوئی بھی یہ دعا سنے اسے چاہیے کہ اس دعا کو یاد کر لے. اور فرمایا تھا آپ نے کہ جو کوئی بھی یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے غم کو دور کر دے گا اور اس کے غم کو خوشی میں بدل دے گا. تو صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ الا نتعلمها، کیا ہم اس دعا کو یاد نہ کر لیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا بلا ینبغی لمن سمعها ان یتعلمها، ہاں کیوں نہیں، جو کوئی بھی اس دعا کو سنتا ہے اسے چاہیے کہ اس دعا کو سیکھ لے، یاد کر لے. تو ہمارے سامعین کو بھی چاہیے کہ دعا کی کتاب میں آپ کو یہ دعا ملے گی، غم اور پریشانی کی دعا. اس دعا کو یاد کر لیں اور غم اور پریشانی سے نجات کے لیے اس دعا کا کثرت سے اہتمام کریں. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. اور مولانا صاحب ایک سوال ہے کہ لوگوں کی ٹینشن اور ذہنی تناؤ کی بڑی وجہ سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائے جانے والی خبریں ہوتی ہیں. جی، اس سلسلے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ جی ہاں، صحیح فرمایا آپ نے کہ سوشل میڈیا کے ذریعہ ادھر ادھر کی خبریں خوب عام کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ایک آدمی پریشانی کا اور زیادہ شکار ہو جاتا ہے اور اس کا ٹینشن اور بڑھنے لگتا ہے. ایسی حالت میں بہتر یہ ہے کہ ہم ایسی چیزوں کے چکر میں پڑیں ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کسی بھی آدمی کے اسلام کی خوبی اس بات میں ہے کہ جس کا تعلق اس سے نہ ہو اسے نظر انداز کر دے، چھوڑ دے. اسی طرح افواہوں پر بالکل ہم دھیان نہ دیں. کوئی بھی چیز جب تک کہ یقین نہ ہو اسے شیئر ہی نہ کریں، کیونکہ اگر ایسی بات شیئر کریں گے جو آتھینٹک نہیں ہے تو غلط فہمیاں پیدا ہوں گی ہی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ جو بات بھی وہ سنتا ہے اسے بیان کرنے لگے. کبھی کبھی خبریں صحیح ہوتی ہیں لیکن سب کے جاننے کی وہ خبر نہیں ہوتی. عام لوگوں میں اس خبر سے دہشت پھیلتی ہے، اس لیے ایسی خبروں کو عام کرنے سے بچنا چاہیے. اسی میں سلامتی ہے تاکہ ذہنی تناؤ کے لوگ شکار نہ ہو سکیں. جی صحیح. اچھا مولانا صاحب، کچھ لوگوں نے کرونا وائرس کے دنوں میں اپنے نقصان بہت زیادہ ہوا، یعنی لوگوں کا بھی نقصان بہت سارا ہوا. جی مگر اب جب یہ حالات تھوڑے سے بہتر ہونے شروع ہوئے، ان لوگوں نے پھر لوگوں سے رابطے جب شروع کیا، اپنا کام دوبارہ شروع کیا، تو کچھ لوگوں کی نوکریاں چلی گئیں، کچھ لوگ کس طرح سے. مگر یہ کہ وہ جو راستہ تھا، کچھ لوگوں نے صحیح راستہ اختیار کیا، کچھ لوگوں نے غلط راستہ بھی تھا. تو ان لوگوں کے بارے میں کیا، ہمارا کچھ لوگوں کی تنخواہیں بھی نہیں ملی، ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی، کورونا یہ اصل میں وبا ہے جس نے سب کو نقصان پہنچایا ہے. اس میں سب کو نقصان ہو رہا ہے،
معمولی کام کرنے والے کو نقصان ہوا ہے اور بہت بڑے تاجر کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ ایسی حالت میں صحیح، سچے مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنا فائدہ دیکھنے کے بجائے اپنے آس پاس کے لوگوں کا فائدہ دیکھے، بے شک، پریشانی میں دوسروں کے کام آئے، اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچے، اپنے بھائیوں کا خیال رکھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم لا یسلمہ ولا یخذلہ، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، نہ تو وہ اس کو دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے اور نہ ہی اس کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے، بلکہ مسلمان کی شان یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے، دیوار کی عمارت کی طرح ہے کہ جس کا ایک حصہ دوسرے حصہ کو سہارا دیتا اور مضبوط رکھتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک ایک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوا ہو۔ ہم کہیں گے ایسے بھائیوں سے کہ اگر آپ صاحب اختیار ہیں، آپ کاروبار کرنے والے ہیں، تو اپنے انڈر میں جو کام کرنے والے ہیں ان کا حق ہرگز نہ ماریں۔ کتنے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ میرے مالک نے مجھے تنخواہ نہیں دی، میرے مالک نے مہینوں سے میری تنخواہ کاٹ رکھی ہے۔ یہ غلط ہے۔ اللہ کے یہاں ہمارا محاسبہ ہوگا اور قیامت والے دن سب سے بڑا مفلس وہی ہوگا جو کسی کا حق مارا ہوگا، کسی پر زیادتی کی ہوگی۔ چنانچہ وہاں تو روپیے اور پیسے ہوں گے نہیں کہ حقداروں کا حق چکا سکیں، اس لیے ہماری جو نیکیاں ہیں، نیکیاں لے کر کے ان دعوے داروں کو دے دی جائیں گی، اور جب ہماری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور دعوے دار باقی رہ جائیں گے تو دعوے داروں کے گناہ ہمارے سروں پر تھوپ دیے جائیں گے اور ہمیں جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا گھاٹے کا سودا ہے، ذرا سوچیں۔ اللہ اکبر۔ جی عبداللہ اچھا، بھائی، مجھے ایک سوال یہ جی ہے کہ کویت میں بہت سے بھائی ایسے ہیں جو وبا کی وجہ سے گھر نہیں جا سکے، اپنے ملک نہیں جا سکے جی اور بہت پریشان ہیں، کیا کہیں گے ان کے لیے؟ جی عبداللہ بھائی، ہم ایسے بھائیوں سے کہیں گے کہ سب سے پہلے اللہ کے فیصلہ سے راضی رہیں۔ اللہ نے چاہا کہ کرونا کی وجہ سے ہمارے معاملات الجھ جائیں اور الجھ گئے۔ ہمارے کام کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے بھائیوں کے کام ختم ہو گئے ہیں، بہت سے لوگ ایک زمانہ ہو گیا ان کو اپنے گھر گئے ہوئے، سفر کیے ہوئے۔ تو ان سارے مسائل میں اللہ کے فیصلے سے اپنے آپ کو راضی رکھیں اور یہ کہیں کہ قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے چاہا اور اللہ نے جیسا چاہا تھا ویسے ہی ہوا۔ تو اللہ کی تقدیر سے اپنے آپ کو راضی رکھیں، پریشانی ہماری کم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے بہتر ہی فیصلہ کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، یہ دیکھیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو آج بھی ایک ایک لقمہ کو ترس رہے ہیں۔ ایسے لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں جو اپنے بیمار عزیزوں کے علاج کے لیے پیسے نہیں رکھتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے بہت بہتر ہمیں رکھا، کم سے کم ہمیں تو روزی دے رکھی ہے نا۔ ابھی ہم اپنے بچوں کو حلال روزی کما کر کے کھلا پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک ہمیں کرونا جیسی آفت سے محفوظ رکھا ہوا ہے، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی کہ ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھیں۔ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، یعنی دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو کہ فلاں ارب پتی ہے، نہیں، بلکہ دیکھو کہ کیسے لوگ زندگی گزار رہے ہیں کرونا کے ان دنوں میں۔ یہ زیادہ مناسب ہے کہ اللہ کی نعمتیں جو تمہیں حاصل ہیں انہیں حقیر نہ سمجھو گے۔ اور تیسرے نمبر پر ہم اپنے بھائیوں سے کہیں گے کہ نفلی روزے زیادہ سے زیادہ رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفلی روزوں سے ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے، ٹینشن اور پریشانی میں کمی آتی ہے، اور خاص طور پر ایام بیض کے روزوں کا اہتمام کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہم سب کو جلد سے جلد نجات عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ اور وہی بات ہے، اس سلسلے کے کچھ بہن اور بھائیوں نے بھی ہمیں اس بات کی ریکویسٹ کی تھی کہ خاص طور پہ
आपसी लड़ाई झगड़े और इस किस्म की चीजों से पनाह मांगने की कोई खास दुआ है, आप क्या समझते हैं? आपसी लड़ाई और झगड़े से पनाह मांगने के लिए दुआ नहीं है, लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम आपसी तनावों को ख़त्म करें, सही होगा। इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यहिल्लु लिमुमिनिन अन यहजुर अखाहु फौक़ थलाथ लयालिन यल्तक़ियान फ़युरिदु हादा व युरिदु हादा व खैरुहुमा अल्लज़ी यब्दउ बिस्सलाम, कि किसी भी मोमिन के लिए जायज़ नहीं कि अपने भाई को 3 दिन से ज़्यादा छोड़े रखे, कि सही। दोनों एक दूसरे से मिलते हों और दोनों एक दूसरे से एराद कर लेते हों, और सही। उन दोनों में सबसे बेहतर वो है जो सलाम में पेश कदमी करे। बेशक। इसलिए हमें चाहिए कि इख्तलाफ ना रखें, अपने भाइयों के तईं अपने दिल को साफ़ रखें। अगर किसी तरह की दिल शिकनी हो जाती है अपने भाई से, तो उस इख्तलाफ को पाट लेने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की रवायत के मुताबिक एक हदीस में बयान फरमाया कि सोमवार और जुमरात के दिन जन्नत के दरवाज़े खोले जाते हैं और सही। हर उस बंदे के गुनाहों को माफ़ फरमा दिया जाता है जिसने शिरक नहीं किया, सिवाय उन 2 भाइयों के जो आपस में जलन और हसद रखे हुए होते हैं। उन दोनों के बारे में कहा जाता है, अनदिरु हादैन हत्ता यस्तलिहा, अनदिरु हादैन हत्ता यस्तलिहा, अनदिरु हादैन हत्ता यस्तलिहा। इन दोनों को मोहलत दो यहाँ तक कि आपस में सुलह कर लें, इन दोनों को मोहलत दो यहाँ तक कि आपस में सुलह कर लें। तो कितनी सख्त वईद है ऐसे लोगों के लिए जो आपस में इख्तलाफ रखते हैं। इसलिए इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उसको पाटने की कोशिश करें, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ एक दूसरे से ताल्लुक़ रखें। दुनिया कितने दिनों के लिए है, हमें ये समझना चाहिए कि दुनिया चंद दिनों का खेल है, इसलिए इस दुनिया में मन मोटापा करके रखना अच्छी बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। अच्छा मौलाना साहब, आखिरी 2 मिनट हैं हमारे पास तकरीबन, तो कुछ दुआया कलमात होंगे और कुछ क्या कहेंगे दुआया कलमात में? खास तौर पे उन तमाम लोगों के लिए जरूर दिल से दुआ करें जो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है इन हालात में, कोरोना के हालात के अंदर। जी हाँ, सबसे पहले हम दुआ करेंगे कि इलाहुल आलमीन कोरोना की इस आफ़त को हम सब इंसानों से दूर फरमा दे। इलाहुल आलमीन जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। इलाहुल आलमीन जो लोग भी किसी तरीके से परेशानी से दो चार हैं, इलाहुल आलमीन उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। इलाहुल आलमीन जो भाई या बहन बीमार हैं, अगरचे उनकी बीमारी मायूस कुन क्यों ना हो, इलाहुल आलमीन उन्हें शिफाए आजला कामला नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन जो भाई या बहन भी किसी तरह के मसाइल से दो चार हैं, इलाहुल आलमीन उन्हें मसाइल से छुटकारा अता फ़रमा दे। इलाहुल आलमीन हम सबको ज़िंदा रखना तो ईमान पर ज़िंदा रखना, और वफ़ात देना तो ईमान पर वफ़ात देना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। या रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना सिफात आलिम मोहम्मद ज़ुबैर। सामीन करम हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। सामीन करम